Hello and welcome to the channel A Tale Narrated प्यारे हरजाई by लाइबा खान। So let's start। घर के पोर्च में दाखिल हुई। हमेशा की तरह कार की चाबियां गार्ड की जानिब उछालता वो अंदर की जानिब बढ़ गया। कदम इसके ऊपर की जानिब ही थे जब बेसाख्ता इसकी निगाह काउच से एक झलक की तरह दिखते इस वजूद का आंचल लहराते नजर आया। वो इस वक्त यूं यहाँ क्या कर सकती थी, यही सोचते हुए कबीर काउच तक चला आया। काउच पर निगाह पड़ते कबीर को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। आबरू का वजूद बेहिस्सो हरकत काउच पर था। ऐसे में एक हाथ ज़मीन पर और एक हाथ सीने पर धरे कई पसीने की बूंदें इसके चेहरे पर मौजूद थी। आब घुटनों के बल बैठते कबीर ने इसका चेहरा थपथपाया, मगर जवाब निदार था। वो वैसे ही लेटी रही। आप आंखें खोलो। गालों को सहलाते वो कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम था। आप क्या हुआ है तुम्हें? आंखें खोलो, बहुत बुरा पेश आऊँगा मैं तुम्हारे साथ। खोलो आंखें। बेबसी थी जो वो इस बेहोश वजूद को भी धमकी दे रहा था। एंजेला, डैड। इसका वजूद बाजू में उठाकर ऊपर की जानिब ले जाते कबीर ने एंजेला और अरिशमान खानजादा को आवाज़ दी। इसकी आवाज़ पर एंजेला फ़ौरन किचन से बाहर निकलकर कबीर के साथ ऊपर बढ़ी। कॉल द डॉक्टर, फास्ट। एंजेला को ऊपर आते देख कबीर ने बगैर इसकी जानिब देखते हुक्म सादिर किया, जब फ़ौरन वो वापस नीचे की तरफ भागी। कबीर, क्या हुआ है? तभी रिश्मान जो इसके चीखने की आवाज़ पर निकले थे, इसे यूं आबरू को ऊपर ले जाते देख फ़ौरन इसके पीछे आए। इनके सर पर टोपी मौजूद थी। यकीनन वो तरावी के लिए जाने वाले थे, मगर वो बगैर जवाब दिए आबरू को उठाए अपने कमरे में ले आया। नरमी से इसे बिस्तर पर लेटाते पास पड़ी चादर इसे उड़ाकर वो वहीं से एंजेला को आवाज़ देता डॉक्टर का पूछने लगा। जब एंजेला पानी का गिलास हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुई, सर मैंने कॉल कर दी है, वो अभी आ जाएंगी। पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाती एंजेला जवाब देकर पीछे हुई। एक बार पानी के छींटे से कोई फर्क न पड़ा, मगर कबीर ने एक बार फिर हाथ में पानी लेते नरमी से इसके चेहरे पर छिड़काव किया। बेसाख्ता कबीर की नज़र इसकी हिलती पलकों पर गई। हाथ उठाकर चेहरे पर रखती वो होश में आ गई थी। ग्लास एंजेला को पकड़ाते कबीर ने उसे उठाकर बिठाया। आप मुझे देखो, ठीक हो तुम? क्या हुआ था? हाँ बताओ मुझे। एक साथ सवाल करते हुए इसे अपने हिसार में लिए हुए था। कुछ पल लगे आबरू को पूरी तरह होश में आने में। अपने इर्द गिर्द इन सब को देखती वो गहरा सांस भर कर रह गई। मैं ठीक हूँ, यूं ही बेहोश हो गई थी। इसका अंदाज तल्ख था, जबकि अब वो कबीर का हिसार तोड़ती साइड से उतरने लगी। जुर्रात भी मत करना, वापस बैठो तुम। एंजेला, किस लिए हो तुम यहाँ? बताओ क्या हुआ था ऐसा? वापस इसे खींचकर बिठाते वो अब एंजेला की शामत ले आया। सर, इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, शायद कमज़ोरी की वजह से। आबरू की आंखें दिखाने पर भी वो सच बोल गई। कल से? और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या इसलिए रखा है तुम्हें मैंने? कबीर की गुस्से भरी गूंज पूरे कमरे में गूंजी। कबीर, तमीज़ से बात करो, ज़्यादा झूठी फिक्र मत दिखाओ। तुम्हारे अलावा हर कोई इसका ख्याल रखता है। छोड़ो, बच्ची को आराम करना होगा इसे। आबरू का हाथ थामते वो जो पहले से ही कबीर की शाम वाली हरकत पर गुस्से में थे, अच्छी खासी सुना गए। डैड डोंट। आबरू का हाथ अरिशमान की गिरफ्त से निकालते कबीर ने तनबीह करती आवाज़ में कहते इसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। दवाइयाँ कहाँ हैं आपकी? अपनी साइड टेबल पर दवाई मौजूद ना देख इसने एक बार फिर एंजेला को मुखातिब किया। वो सर, कल ही तो मैम अपने कमरे में लाई थी। और इफ्तार के बाद एंजेला बोलते बोलते आबरू को नज़रों में देखती खामोश हो गई, जबकि कबीर पूरी बात समझ चुका था। मैंने मना किया था ना, दवाई मैं खुद दूंगा। किसकी इजाज़त से उठाई तुमने? इसका अंदाज नॉर्मल था, मगर आवाज़ सख्त। वो दवाई मेरी थी, मैं मोहताज नहीं किसी की, खुद ले सकती हूँ। किसी का वक्त ज़ाय करना नहीं पसंद मुझे। अच्छी तरह भिगो कर ताना मारती आबरू अब अपना हाथ छुड़वाने लगी। तभी दूसरी
میڈ کے ساتھ ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ ارشمان اور اینجلا ایک سائیڈ ہو گئے جبکہ کبیر ویسے ہی بیٹھا رہا۔ سر آپ سائیڈ پر ہو جائیں، میں ان کا چیک اپ کر لوں۔ آخر کار اپنی بیوی سے چپکے کبیر سے ڈاکٹر کو خود ہی کہنا پڑا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویکنیس ہے شاید، اس لیے بے ہوش ہوئی ہیں۔ کافی ویک ہے یہ، خیال رکھیے، کچھ کھائے پئیں صحیح سے۔ اب رمضان بھی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے پانی وغیرہ کی کمی سے۔ ٹرائی کریں افطار سے سحری کے ٹائم میں پانی کی کمی پوری کیا کریں۔ آبرو کو ہدایت دیتی ڈاکٹر باہر نکل گئی۔ بابا آپ لیٹ ہو رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ارشمان سے مخاطب ہوتی وہ انہیں وقت کا احساس دلانے لگی۔ یقیناً وہ لیٹ ہو رہے تھے، اپنا خیال رکھنا، کچھ کھانا ضرور۔ سر پر ہاتھ رکھ کر بولتے وہ تنبیہ کرتے باہر نکل گئے۔ کبیر اینجلا کو پکارتا ہوا باہر آیا، جبکہ ایک معصوم نگاہ آبرو پر ڈالتی وہ اس کے پیچھے ہو لی۔ یقیناً اس کی شامت آنے والی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ آبرو کی ایک ایک سانس کی خبر چاہیے مجھے۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ جس طرح خود پر کنٹرول رکھے ہوئے تھا، یہ صرف وہ خود ہی جانتا تھا۔ سر وہ میم نے ہی منع کیا تھا کچھ بھی بتانے سے، میں کس کی سنتی؟ اس کا انداز بے بس تھا۔ وہ صحیح تھی، بیوی کی سنتی یا شوہر کی؟ جا کر فروٹس لے آؤ۔ بغیر اور کچھ بھی کہے وہ اس سے فروٹس لانے کا کہتا واپس اندر چلا گیا، جہاں خالی بیڈ سے منہ چڑھا رہا تھا۔ پیشانی مسلتے وہ اس درمیان میں لگے دروازے کو دیکھ گہرا سانس بھر گیا۔ آپ تم سب سے بڑا امتحان ہو کبیر خان زادہ کا۔ گردن مسلتے وہ وہیں اینجلا کا ویٹ کرنے لگا۔ جب اگلے 5 منٹ کے اندر وہ نوک کرتی داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے موجود تھی جس میں فروٹس اور جوس کا گلاس تھا۔ اینجلا کے جاتے ہوئے اس دروازے کے قریب آیا جہاں اس بار وہ یقیناً اس سے ناراض بیٹھی تھی۔ شاید ناراضگی چھوٹا لفظ تھا۔ بغیر نوک کیے وہ لاک گھماتا ہوا آبرو کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ فراک کے بازو نیچے کرتی ہوئی نماز کی طرح دوپٹہ لپیٹے واش روم سے نکلی۔ اس کے چہرے پر کئی پانی کی بوندیں موجود تھی۔ اپنے سامنے کھڑے کبیر کو دیکھ وہ بے ساختہ اس دروازے کو کوسنے لگی۔ دیوار ڈلوانی ہی پڑے گی۔ دل ہی دل میں وہ جائے نماز اٹھا کر سائڈ پر آ گئی۔ جب کبیر جو ٹرے رکھتا اس کے قریب آیا، آبرو کے ہاتھ سے جائے نماز لیتا ہاتھ تھامے بیڈ پر لے آیا۔ تمہارا اللہ ناراض نہیں ہوگا، کھانا سامنے ہے اور تم اس سے رخ موڑ کر نماز پڑھنے لگی۔ بیڈ پر بٹھاتے وہ جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھا گیا، جبکہ وہ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے شوق ہوئی جو اس نے واضح نہ کیا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ رخ موڑتی وہ گلاس ہاتھ سے سائڈ پر کر گئی۔ تم چاہتی ہو میں انسسٹ کروں، جبکہ میں اس کی بجائے زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ خاموشی سے پی لو آب۔ گلاس واپس اس کے چہرے کے سامنے لاتے ہوئے اس سے بتانے لگا وہ اس کی منت کرنے کی بجائے زبردستی بھی کر سکتا تھا۔ میرا نام آبرو ہے، ڈونٹ کال می آپ۔ وہ اب بھی غصے میں تھی، تبھی پہلی بار اسے آپ کہنے پر ٹوک گئی۔ آپ تم مجھ سے پٹو گی، خاموشی سے یہ پیو۔ یقیناً اس نے آج تک یوں کسی کو پیشکش نہ کی ہوگی، تبھی اب اس کا لہجہ بے بس تھا۔ ہاتھ لگا کر دکھائیں، اتنی بھی اچھی نہیں، جواب دینا آتا ہے مجھے۔ آنکھیں چھوٹی کر کے گھورتی وہ گلاس پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی۔ کیا چاہتی ہو؟ اب آخر کار وہ اس سے پوچھ ہی گیا جو کل کہا تھا۔ چہرہ اب بھی آبرو نے کبیر کی جانب نہ کیا، جس کی وجہ سے یقیناً وہ زیادہ چڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے اب پیو۔ آنکھیں بند کر کے کھولتے کبیر نے گہرا سانس خارج کرتے بالآخر ہار مان ہی لی۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کہیں۔ وہ اب بھی اپنی منوانے پر تلی تھی۔ تمہاری تو پیو خاموشی سے۔ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے کبیر نے گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں پیوں گی، آپ کو کیا
پرواہ، جائے اپنے ان دوستوں کے پاس جن کے سامنے میری بے عزتی کی تھی۔ وہ اب دوسری بات بھی پہلی بات سے جوڑ گئی، جبکہ کبیر کو یقین آ گیا یہ واحد لڑکی تھی جو اسے بے بس کر سکتی تھی۔ تمہاری کوئی انسلٹ کر سکتا ہے؟ کبیر کی بات پر آبرو نے اس کی جانب دیکھ یوں آئیبرو اچکائی جیسے وہ ابھی گواہ لے کر آ سکتی تھی۔ کبیر نے ہار مانتے ہوئے جیب سے فون نکالتے کوئی نمبر ڈائل کیا، جبکہ آبرو نگاہیں ترچھی کیے اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ کال ریسیو ہوتے ہی کبیر نے کال لاؤڈ سپیکر پر ڈال دی۔ تم نے آج افطار کیوں نہیں کی میرے ہاں جنید؟ اپنی بات کہہ کر کبیر اب آبرو کو جنید کا جواب سنانے کے لیے فون اس کی جانب بڑھا گیا۔ ہم روزے دار تھوڑی تھے جو اپنی روزے دار بھابھی کے بنے اس لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہوتے۔ جب روزہ رکھیں گے، ایک روزے دار کی محنت پہچان جائیں گے، تب کروائیے گا، تب کروانا تو ہمیں۔ جنید کے جواب پر آبرو نے آنکھیں سکوڑی۔ مسز کبیر خانزادہ کی انسلٹ کی تھی میں نے؟ کبیر نے اب اگلا سوال کیا۔ کب؟ جب تو نے وہ کھانے والی بات کی؟ بھائی ہم جانتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظوں میں تو ہماری بے عزتی کر گیا تھا، جبکہ معصوم بھابھی خود پر لے چکی ہوں گی۔ اگر گھر سے نکال دیا جائے تو میرے پاس ہرگز مت آنا، کیونکہ میری بیوی بھی آج مجھے گھر سے نکالنے والی ہے۔ جنید نے اگلا جواب بھی دے دیا اور ساتھ دہائی بھی دے ڈالی۔ چل پھر ملتے ہیں۔ کبیر نے اس سے فون لیتے کال کاٹ دی، جبکہ اب آبرو منہ بناتی جوس کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا گئی۔ مگر آدھا گلاس پینے کے بعد وہ پھر کچھ بولنے لگی جب کبیر نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ معصوم بنتی وہ سر جھکا کر باقی کا بچا جوس پینے میں لگ گئی۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے کبیر اب اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا، جبکہ وہ آواز مانو اس کے جسم سے جیسے آر پار ہوتی اسے جگا رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس بھرتے کبیر نے اس آواز سے جان چھڑانے کو شراب کی بوتل اٹھا لی، جب اچانک اسے ٹیس اٹھتے سر کے درد کے وقت بھی آبرو سے کیا وعدہ یاد آیا۔ وہ وعدہ بھی نہ تھا مگر کبیر خانزادہ زبان کا پکا تھا۔ آہ آبرو! شراب کی بوتل زمین پر پھینکتا کبیر کمرے سے باہر نکل آیا، مگر وہ آواز جیسے اب تک اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ سر کو ایک ہاتھ سے تھامے وہ ریلنگ کا سہارا لے گیا۔ اس کے سر میں اب ٹیس کے ساتھ جیسے وہ الفاظ بھی وار کر رہے تھے۔ ہاں، اب قرآن کی آیت کے سچے الفاظ اس کے اپنے دل پر گہرا وار کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ 15 منٹ سے لگاتار آبرو قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں کرنے میں مصروف تھی، اور تب سے وہ جیسے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ بمشکل سیڑھیاں اترتا کبیر گھر سے باہر نکل گیا۔ کار کو فل اسپیڈ سے ڈرائیو کرتے وہ الفاظ، وہ آیات اب تک اس کا جیسے پیچھا کر رہی تھی۔ کانوں میں اب تک آبرو کی خوبصورت آواز میں ہوئی وہ تلاوت بار بار اسے جیسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بے وجہ کار سڑک پر دوڑاتے رات کے 2:30 بجے کبیر گھر کے اندر داخل ہوا۔ لڑکھڑاتے قدم، سن ہوتا دماغ، سرخ انگارہ آنکھیں، اس کی حالت بالکل الگ تھی جیسے وہ گھر سے نکلا تھا۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، ایسے میں شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کیے، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے وہ گہرا کش لیتے ہوئے اندر آیا، جہاں سامنے ہی ڈائننگ پر ارشمان بیٹھے آبرو سے کوئی بات کر رہے تھے۔ نہ جانے انہوں نے ایسا کیا بولا تھا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ کبیر، یہ وقت ہے گھر آنے کا، بھولو مت اب تم سے ایک وجود جڑ چکا ہے، اپنا نہ صحیح اس کا ہی خیال کر لیا کرو۔ کبیر پر نگاہ جاتے ہی ارشمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اوپر جانا چاہتا تھا مگر ارشمان کی باتوں پر فوراً ان کی جانب مڑ گیا۔ نہیں کرتا، کیا کر لیں گے؟ اور تم کبھی بھی مجھے نظر مت آنا، ابھی اور اسی وقت اپنا وجود غائب کرو یہاں سے۔ ارشمان کو جواب دیتے وہ آبرو کے دونوں بازو بے انتہا سخت گرفت میں جکڑ کر بولا، نہیں گررایا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تم ہو کیوں یہاں؟ اگر اب تم کبھی نگاہوں کے سامنے آئی، اس گھر سے دھکے دے کر نکالوں گا تمہیں، سمجھی؟
پیشانی پر 2 انگلیوں سے چھو کر کہتے کبیر نے آخر میں تصدیق چاہی، جبکہ ارشمان اور آبرو حیرانی سے اس کا یہ بدلہ بدلہ رویہ دیکھ رہے تھے۔ کبیر چھوڑو اسے، درد ہو رہا ہے۔ آبرو کے چہرے پر درد بھرے تاثر دیکھ ارشمان بیچ میں آئے۔ درد پوری دنیا کا درد نظر آتا ہے نا آپ کو؟ ارشمان خان زادہ، پوری دنیا کا؟ کبھی مجھ پر نگاہ کی ہے آپ نے؟ اور تم لڑکی اب تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ دفع ہو جاؤ، گم کرو اپنی شکل، ورنہ کچھ کر گزروں گا۔ انگارے چباتے لہجے میں بولتا وہ پھر سے اس کی جانب بڑھنے لگا، جب بے ساختہ وہ اپنے بازو سہلاتی ہوئی گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کیا بےہودگی تھی کبیر؟ وہ آبرو ہے، کیا تم نشہ کر کے آئے ہو؟ تم اسے اس کے ہی گھر سے نکلنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ تو لائے ہی کیوں تھے اس بچی کو، اسے برباد کرنے کے لیے؟ ارشمان شاید آج سارے حساب بے باک کر دینا چاہتا تھا۔ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، جیسے مجھ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ارشمان خان زادہ۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتا کبیر اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ارشمان وہیں بے اختیار گر پڑے۔ اس کا انداز نفرت لیے ہوئے تھا، آبرو کے لیے انہیں تو لگا تھا سب بدل رہا ہے، کبیر اس کی عادت ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی دیوانگی، مگر نہیں، کبیر ہر لمحے اپنا روپ بدل رہا تھا، اور سب سے زیادہ حیران یقیناً آبرو تھی، جو نہ تو اسے پہلے جانتی تھی اور نہ ہی آج۔ میم دکھائیں، میں دوا لگا دوں، اور آئیں سحری مکمل کر لے، روزہ بھی رکھنا ہے آپ نے۔ اینجلا پچھلے 5 منٹ سے کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ تھی کہ بس اپنا بازو پکڑے خاموشی سے سر جھکائے نہ جانے کس سوچوں میں گم سی بیٹھی زمین کھرچنے میں مصروف تھی۔ میم پلیز اٹھیے۔ یقیناً اینجلا آج اسے یوں خالی پیٹ روزہ نہیں رکھوانے والی تھی، تبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر گئی۔ خاموشی سے اینجلا کے ساتھ چلتی وہ سامنے ارشمان کو نہ پا کر گہرا سانس بھر گئی، شاید وہ اس وقت ان کا سامنا کر بھی نہ سکتی۔ بیٹھیے، میں کھانا سرو کرتی ہوں۔ کرسی گھسیٹ کر بٹھاتی اینجلا کچن میں آ گئی، جبکہ آج جو کچھ بھی ہوا تھا وہ عجیب نہیں، حیران کن تھا۔ کچھ وقت پہلے کبیر بالکل ٹھیک تھا، اور اب کیا کبیر نے ڈرنک کی ہوگی؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جو آبرو کے ذہن میں آیا۔ نہیں، ڈرنک کرتے تو میرے قریب آئے مجھے اسمیل آتی۔ کڑیوں سے کڑیاں ملاتی وہ اینجلا کے کھانا سامنے رکھنے پر چونکی۔ جو کچھ ہوا، بھوک تو اس کی ویسے ہی مر چکی تھی، مگر پھر بھی وہ کچھ نوالے زہر مار کے کھانے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر جانب فجر کی اذانوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آسمان پر کچھ ہی وقت میں سیاہی چھٹ جانی تھی۔ ایسے میں آبرو گیسٹ روم میں کب سے یہی سوچ رہی تھی اوپر جائے یا نہیں۔ نہ نیچے جائے نماز تھی نہ قرآن، اسے ایک بار تو اوپر جانا ہی پڑتا۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا آبرو، اس کا سامنا کرو۔ آبرو کے اندر کہیں سے مضبوط آواز آئی۔ اگلے ہی پل دوپٹہ سر پر جماتی وہ باہر نکل گئی۔ یقیناً کبیر جس طرح کے کھیل کھیل رہا تھا، اس سے سامنے شکار بھی مضبوط بن رہا تھا۔ الماری سے قرآن مجید اٹھا کر آبرو اسے تکیے پر رکھتی اپنی تسبیح ڈھونڈنے لگی، جب اچانک اسے کبیر کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگی، آہیں، سسکیاں، نہیں کچھ اور۔ یہی سب سوچی تھی وہ آخر میں سر جھٹک گئی۔ اس کے کمرے میں جانے کا وہ ہرگز نہیں سوچ سکتی تھی۔ اگلے پل اس سے پھر کبیر کی آواز آئی، جیسے وہ کسی کو پکار رہا تھا، مگر کس کو؟ آبرو کا دل بے ساختہ اس کے کمرے میں جانے کا ہوا، کیوں کس لیے وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کا دل کبیر کی گہری آواز پر بے ساختہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ آج کا بیہیویئر، پھر اس کا کمرے میں بند ہو جانا، وہ سب عجیب تھا، حیران کن۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے کبیر کی چیخ سنائی دی۔ ان دونوں کے کمروں کے درمیان وہ بنا دروازہ کچھ کھلا تھا، تبھی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں جاؤں یا نہیں؟ پریشانی سے کمرے میں ٹہلتی وہ بالآخر فیصلے پر پہنچ گئی۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ میں بھی ڈرپوک نہیں، دیکھتی ہوں کیسے نکالتے ہیں، بابا ہے تو صحیح میرے ساتھ۔ خود کو مضبوط کرتی وہ دروازے کے قریب آئی، جب ایک بار پھر کبیر کی درد سے چور نڈھال آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھ کر وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا
وہ ایک ہاتھ سے بیڈ شیٹ تو دوسرے سے اپنا سر تھامے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھا۔ کبیر کے اس انداز پر آبرو کا دل جیسے کسی نے مٹھیوں میں بھینچا۔ کبیر، بے ساختہ اسے پکارتی آبرو بیڈ تک آئی۔ آب، نیم بے ہوشی میں بھی اس کی آواز پر کبیر نے فوراً جسے لپک کر اسے پکارا۔ کبیر، کیا ہوا ہے؟ اس کی حالت قابل رحم تھی، جبکہ چہرہ بالکل سرخ انگارا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر آبرو اس کے قریب ہی بیٹھ کر اس کی پیشانی چھونے لگی۔ اسے اگلے ہی پل ایسے لگا جیسے کوئی انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا ہو۔ اس کی پیشانی جل رہی تھی، وہ بخار میں پڑا نہ جانے کب سے تڑپ رہا تھا۔ کبیر، ویٹ، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، یہاں سر رکھیں۔ آبرو کے بیٹھتے ہی وہ اپنا سر اس کی گود میں تکیے سے منتقل کر چکا تھا۔ تبھی وہ اب اٹھنے سے قاصر نیم بے ہوش کبیر سے کہنے لگی، جو کسی خوف کے زیر اثر ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ دبوچے اسے اپنے پاس قید کیے ہوئے تھا۔ آبرو کو چاروں نہ چار انٹرکام اٹھا کر اینجلا کو ہی ڈاکٹر کو کال کرنے کا کہنا پڑا۔ کہیں مت جانا، آپ مت جانا، ہلکی آواز میں بڑبڑاتے وہ اپنا سر یہاں وہاں کرتا جیسے کسی خواب کے زیر اثر تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی کم نہ تھی، آبرو کو پوری واضح سنائی دی۔ کبیر، ہوش میں آئے۔ کبیر کا ہاتھ سر سے ہٹا کر وہ خود نرمی سے دبانے لگی، جبکہ وہ اب بھی نیند میں بڑبڑانے میں مگن تھا، اور بڑبڑاہٹ صرف ایک وجود کی گرد گردش میں تھی۔ آبرو کبیر خانزادہ، نہ جانے وہ اپنے الفاظ سے کیسے اتنا انسیکیور ہو گیا کہ اب اس کی منتیں کر رہا تھا۔ وہ کہیں نہ جائے، وہ اسے یقیناً کبھی نہ سمجھ سکتی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا اسے کبیر کا سر دباتے، مگر اس کا بخار جیسے اور تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ پٹی رکھنے کا سوچ کر اٹھنے لگی جب اچانک اینجلا نوک کرتی ڈاکٹر کو لیے اندر داخل ہوئی۔ آئیے ڈاکٹر۔ کبیر کا سر خود اپنے ہاتھوں سے تکیے پر منتقل کرتی آبرو اٹھ کھڑی ہوئی۔ آب، بیڈ پر ہاتھ مار کر تلاش کرتا کبیر اسے ایک بار پھر پکارنے لگا، جبکہ ڈاکٹر ان سب کو نظر انداز کرتی اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ کچھ دیر میں معائنہ کرنے کے بعد وہ انجیکشن لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید کسی سٹریس کی وجہ سے انہیں یوں اتنا بخار ہوا ہے۔ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ صبح تک اتر جائے گا۔ انجیکشن لگا دیا ہے، اگر پھر سے بڑھ جائے تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ دیجیے گا۔ اب یہ کچھ وقت تک سوتے رہیں گے، پیشہ ورانہ انداز میں کہتی وہ اینجلا کے ساتھ باہر نکل گئی، جبکہ اب اس کی نظر کبیر کے پرسکون چہرے پر تھی۔ آگے بڑھ کر بلینکٹ اڑاتی آبرو اپنے کمرے میں آ گئی۔ یقیناً وہ اب نیچے نہیں جا سکتی تھی، اس ساحر کے سحر سے بچنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ایک لمحے وہ شخص خود سے نفرت کروا دیتا ہے تو اگلے لمحے بولتے بولتے آبرو بے ساختہ تھمی۔ یا اللہ صبر دے مجھے، آسمان کی جانب چہرہ کیے آبرو دل سے دعا کرتی وضو کرنے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ گلاس وال سے سورج کی روشنی ٹکراتی بے ساختہ ان دو وجودوں کی نیندوں میں خلل ڈال گئی۔ کبیر اپنے بستر پر لیٹا کروٹ بدل گیا، جبکہ دوسری جانب آبرو آنکھیں مسلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تبھی وضو کر کے باہر نکلتی وہ قرآن اٹھا کر بیٹھ گئی۔ اس کی خوبصورت آواز میں گونجتی وہ تلاوت سورہ ملک کی تھی۔ دوسری جانب کبیر کی نیندوں میں خلل آبرو کی خوبصورت تلاوت کرتی آواز نے ڈالا۔ کتنے ہی لمحے سے رک گئے، اور بیڈ میں الٹا لیٹا کبیر وقت کا اندازہ لگائے بغیر اس کی خوبصورت آواز میں ہوتی تلاوت سنتا گیا۔ اس کے ساتھ اب رات جیسے کوئی بھی حادثہ نہ ہوا، بلکہ پرسکون لمحات تھے یہ۔ جانے وہ کب رکی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اندازہ تو اسے اچانک الارم کے بجنے کی آواز پر ہوا، جو صبح کے 11 بجنے کا بتا رہا تھا، یعنی وہ 1 گھنٹے سے لگاتار آبرو کی تلاوت سن رہا تھا۔ مگر کیسے؟ اپنے آپ سے ہی سوال کرتے کبیر اٹھ کھڑا ہوا، جب اچانک ہی اس کی نظر اپنے تکیے کے قریب پڑی اس پرل پر گئی، جو یقیناً آبرو کے ہی فراق کا تھا۔ اسے یاد آیا یہی کل والے ہی فراق سے جڑے ہوئے تھے۔ دماغ پر زور ڈالتا وہ واش روم میں آ گیا۔ رات کیا ہوا تھا؟ ڈیمٹ، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟
واش بیسن پر ہاتھ مار کر بولتا وہ خود پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ آپ؟ قرآن مجید الماری میں رکھتی وہ ابھی مڑی ہی تھی جب اندر داخل ہوتے کبیر نے اسے پکارا۔ جی؟ بغیر کسی تاثر کے جواب دیتی وہ بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی، جبکہ اس کا یوں نظر انداز کرنا کبیر کو نہ جانے کیوں بری طرح خلا۔ مجھے دیکھو آپ۔ اس کے قریب آ کر کبیر نے آبرو کا بازو گرفت میں لیا، جب بے ساختہ آبرو کے منہ سے سسکی نکلی۔ آپ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں نمی اور سسکی پر کبیر پریشان ہوا، اس کا بازو چھوڑ گیا۔ آئی سویئر آپ، میں نے اتنی زور سے نہیں پکڑا۔ اس کا چہرہ تھام کر رخ اپنی جانب کرتے وہ صفائی دینے لگا۔ لیو می۔ اس کا ہاتھ چہرے سے جھٹک کر آبرو بے ساختہ چیخی، جبکہ اس کے اس انداز پر کبیر حیران سا اسے دیکھے گیا۔ آبرو کبیر خانزادہ آواز نیچے رکھو، میں اونچی آواز سننے کا روادار نہیں۔ کبیر کا انداز اچانک ہی سخت ہوا، جبکہ اس کی اتنی بے حسی پر آبرو لب بھینچ کر اس کے نزدیک سے گزرنے لگی، مگر کبیر اس کی کلائی تھام گیا۔ چھوڑے، مجھے کیا چاہتے ہیں؟ اب خود تو آپ کی نظروں سے دور ہو رہی ہوں، اور میں مر نہیں رہی اس گھر میں رہنے کے لیے، نہ کہ میں خود یہاں آئی ہوں۔ بے حد غصے میں اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتی آبرو زہر کھند لہجے میں بولی۔ آبرو، میرا صبر مت آزماؤ، میں آخری بار پوچھوں گا، ایسا کیا ہوا تھا؟ جھٹکے سے دونوں بازو گرفت میں لیتے کبیر نے اسے بے ساختہ اپنے نزدیک کیا۔ نہیں بتاؤں گی، خود کر لے، پتہ نہیں میرا آپ سے کوئی تعلق۔ جھٹکے دے کر بالآخر وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروا ہی گئی، جب اسے اپنے بازو میں اب باقاعدہ ٹی سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارا ہر تعلق کبیر خانزادہ سے ہی ہے سویٹ ہارٹ۔ سخت نظروں سے اسے دیکھتے کبیر نے جیسے اس کا جڑا خود سے تعلق یاد کروایا، جبکہ اس کی کئی بات پر آبرو طنز یا ہنس دی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی کبیر خانزادہ، اپنی بات کہہ کر آبرو فوراً ہی کمرے سے نکل گئی، جبکہ گردن مسلتے کبیر کو نہ چاہتے ہوئے بھی فون پر کل رات کی ویڈیو پلے کرنی پڑی۔ وہ شاور لے کر ہی ویڈیو مانگ چکا تھا، جو کچھ دیر پہلے اس کے خاص آدمی نے اس کے نمبر پر پوری ویڈیو بھیج دی تھی۔ وہ ویڈیو پلے کر کے وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ لمحے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رگیں تن گئی۔ اس کے سامنے رات کا ہر ایک منظر تھا۔ پھر کبیر نے دوسری ویڈیو پلے کی۔ وہ ویڈیو اب اس کے کمرے کی تھی، اس سارے تماشے کے بعد کی۔ آبرو کو پریشان اور خیال کرتے دیکھ کبیر بے ساختہ مسکرا دیا۔ دن رمضان کے تھے، تبھی تیز رفتاری سے گزرنے لگے۔ 5ویں روزے کی افطار تیار کرتی آبرو مصروف سی کچن میں، کبھی فریج سے کچھ نکالتی تو کبھی وقت دیکھتی۔ ابھی وہ کاموں میں ہی مصروف تھی جب اچانک مسز خانزادہ اندر داخل ہوئی۔ کیا مذاق ہے؟ کیا اب پورا مہینہ یہی مذاق چلتا رہے گا تمہاری وجہ سے؟ ہر چیز پر ناگوار نظر ڈالے وہ سخت بدتمیز لہجے میں بولی، جبکہ ان کے اس انداز پر آبرو کا موڈ اچانک ہی خراب ہوا۔ ارشمان اسے اس قدر دل سے فرمائشیں کرتے تھے، اور ایک یہ تھی جن سے نہ اپنے شوہر کی خوشی نظر آتی تھی نہ گھر کا پرسکون ماحول۔ آنٹی، یہ مذاق نہیں ہے، ایک عبادت کا مہینہ ہے جو ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم اپنا فرض ہی ادا نہیں کریں گے تو یوں ہی ہماری روحیں بے چین بھٹکتی رہیں گی۔ وہ پہلی بار ان کے سامنے بول بیٹھی۔ یوں بلا وجہ خاموش رہنا غلط تھا۔ میرے سامنے اپنی بکواس بند رکھو، اور یہ کبیر پر کیا جادو کیا ہے تم نے؟ ایک بات جان لو، کچھ دن کی دیوانگی ہے، پھر دیکھنا ویسے ہی آدھی راتوں کو شراب پیے ہاتھ میں بوتل اور غیر عورتوں کو لے کر آئے گا۔ اس سے بہتر ہے علیحدہ ہو جاؤ، تمہاری بہتری کے لیے مشورہ دے رہی ہوں۔ ان کے لہجے پر آبرو بے ساختہ جھرجھری آئی۔ مجھے کوئی مشورہ نہیں چاہیے آنٹی آپ کا، وہ میرے شوہر ہیں۔ اگر آپ ان کی ماں ہوتی تو شاید میں کوئی اچھا مشورہ لے لیتی۔ آبرو کا لہجہ طنزیہ تھا، مگر اتنا سخت ضرور تھا کہ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ لگتا ہے بہت جلد پہچان گئی ہو تم مجھے، تو جان لو زیادہ وقت تک اس گھر میں تمہیں ٹکنے نہیں دوں گی۔ اتنی اوقات نہیں تمہاری میرے گھر میں مالکن بن سکو۔
یہ گھر میرا ہے، صرف میرا۔ بہت جلد اس کبیر نامی بلا کو بھی اس گھر سے نکال پھینکوں گی۔ لفظوں کے ذریعے زہر اگلتی وہ آبرو کو اس لمحے نارمل نہ لگی۔ یہ گھر کبیر کا ہے۔ کبیر کا برا سوچنے سے پہلے یاد رکھیے گا، آپ کا سامنا پہلے مجھ سے ہوگا۔ اب مجھے جتنا سیدھا سادہ سمجھتی ہے، میں آپ کے لیے، آپ کے منصوبے کے لیے اتنی خطرناک ثابت ہوں گی۔ مجھ سے بچ کر رہیے گا۔ پہلے آپ نے جو کیا تب تک اللہ نے آپ کی رسی ڈھیلی کی ہوئی تھی، اور اب آپ کا سامنا کبیر خانزادہ کی بیوی سے ہے۔ آبرو کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ تمہاری تو تم میرے سامنے اتنا بولو گی؟ آبرو کے قریب ہوتی وہ اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر گئیں، جب اچانک آبرو نے بے ساختہ آنکھیں میچ لی، مگر کتنے ہی لمحے سے رک گئے وہ ہاتھ اسے اپنے گال پر محسوس نہ ہوا۔ آنکھیں کھولتی وہ مسز خانزادہ کو دیکھنے لگی، جو اپنا ہوا میں رکا ہاتھ دیکھ رہی تھی، جو ان کے پیچھے کھڑے کبیر خانزادہ کے ہاتھ نے روک دیا تھا۔ ایک جھٹکے سے مسز خانزادہ کا ہاتھ چھوڑتا آبرو کے سامنے چٹان کی مانند آیا۔ اتنی جرأت تو میں نے اس کے سگے بھائی کو نہ دی کہ وہ اونچی آواز استعمال کرے، اور آپ سیدھا کبیر کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والی تھی۔ جان تو آپ کی ویسے بھی مجھے عزیز نہیں ہے آبرو، کبیر خانزادہ پر ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنے ہی ساتھ بہت غلط کر ڈالا۔ تیش بھری نظروں سے انہیں دیکھتے وہ اچانک ان کی گردن سخت گرفت میں لیتا انہیں پیچھے شیلف سے لگا گیا، جبکہ آبرو بے ساختہ اس کی اس حرکت پر ڈر کر اس سے مسز خانزادہ کو چھڑوانے لگی۔ آبرو، کبیر خانزادہ سے دور رہیے گا، ورنہ جانتی ہیں آپ، ایک لمحے نہیں لگاؤں گا یہ گردن دھڑ سے الگ کرنے میں۔ وہ یقیناً کوئی دھمکی نہ تھی، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کی گرفت بے تحاشا سخت تھی، تبھی ان کا چہرہ سرخ خون چھڑکنے والا ہونے لگا۔ کبیر چھوڑیں! کبیر کا بازو دونوں ہاتھوں میں دبوچ وہ اسے مسز خانزادہ سے پیچھے کر گئی۔ اس کارروائی میں آبرو کی پوری جان لگی تھی۔ وہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی مانند ان پر جھپٹا تھا۔ ایک سیکنڈ میں میری نظروں سے دور ہو۔ مسز خانزادہ کو وہی شیلف سے لگا کر دیکھ کبیر نے وحشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے تیش میں کہا، جبکہ وہ اپنی جان چھوٹ جانے پر ہی شکر ادا کرتی کچن سے نکل گئی۔ ان کا ہاتھ توڑ نہیں سکتی تھی تم؟ کبیر خانزادہ کی بیوی کا خیال رکھنا سیکھو آبرو۔ کبیر خانزادہ، نرمی سے اس کا گال سہلاتے کبیر نے اپنے لہجے کی سرد مہری کچھ کم کی، جبکہ اس کی گردن کی پھولی نسیں گواہ تھی۔ اس کا غصہ ویسے کا ویسا برقرار تھا۔ اس کے الفاظ سن کر آبرو اپنا چہرہ اس کی گرفت سے نکالتی باہر نکل گئی، جبکہ تبھی انجلا اندر داخل ہوئی۔ یقیناً اسے آبرو نے ہی بھیجا تھا۔ آبرو کے جاتے کبیر اپنا کوٹ درست کرتا اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا۔ ارشمان اس وقت اسٹڈی میں تھے جب کوئی زوردار آواز سے اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یقیناً وہ اندر داخل ہونے والے سے واقف تھے۔ یہ جرأت صرف ایک ہی کر سکتا تھا۔ اپنی اس بیوی سے کہیے آبرو کبیر خانزادہ سے دور رہے۔ اس پر ایک خروج بھی آئی نا، میں اسے دردناک موت دوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کبیر دھمکیاں نہیں دیتا کر گزرتا ہے۔ ان کے پاس ٹیبل پر دونوں ہاتھ جما کر جھک کر اپنے کولڈ لہجے میں الفاظ چبا چبا کر ادا کرتا وہ جیسے آیا تھا ویسے نکل گیا، جبکہ ارشمان بک وہیں رکھتے اسٹڈی سے باہر نکل آئے۔ اس بار کبیر کے الفاظوں میں آبرو شامل تھی، تو کیا کچھ واقعی ہوا تھا؟ مگر سامنے ڈائننگ پر آبرو کو کھانا لگاتے دیکھ ارشمان کو کبیر ایک بار پھر جھوٹا لگا۔ وہ یقیناً آبرو سے نہیں پوچھنے والے تھے۔ وہ ارشمان اور مسز خانزادہ کو پسند کرتی تھی۔ اگر وہ ایسا سوال کرتے تو مسز خانزادہ کو برا سمجھ سکتی تھی۔ کبیر، اب تم اس بچی کو بھی اپنی جھوٹی کہانیوں کے بیچ لے آئے۔ نفی میں سر ہلاتے وہ کبیر کو باہر جاتے دیکھ بڑبڑا کر رہ گئے۔ جب اچانک وہ باہر جاتے جاتے رک کر ڈائننگ تک آیا، جہاں ہر چیز مکمل دیکھ آبرو اب بیٹھ چکی تھی۔ سربراہی کرسی پر ارشمان بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنی دعا میں مصروف تھے، اور دوسری جانب شربت میں آئس کیوبز ڈالتی آبرو کے یوں ڈائننگ کے قریب آنے پر چونکی۔ ضرور، پر اس نے کبیر کو شو نہ کیا۔ آپ کے کبیر کو بھی بھوک لگی ہے، اپنی پلیٹ شیئر کرو گے؟ آبرو کے نزدیک کان کے قریب سرگوشی کرتا وہ اس لمحے آبرو کو کوئی چھوٹا سا بچہ لگا۔
آپ کی پلیٹ ریڈی ہے۔ یہ 3 دن میں پہلی بات تھی، پہلا جواب تھا جو آبرو نے اسے دیا۔ یعنی تم اپنی پلیٹ شیئر نہیں کرنے والی؟ اس کے قریب ہی چیئر کھسکا کر بیٹھتے کبیر نے گلاس اس کی جانب بڑھایا، جو تھام کر اب آبرو اس میں بھی شربت انڈیل گئی، مگر اس نے رکھا کبیر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس کے نزدیک کھسک کر اس کے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر دعا کی صورت باندھتی وہ اپنے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھا گئی، جبکہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے کبیر کو بے ساختہ اپنے دل میں کوئی کیل چبھتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ان ہاتھوں کو کھول دینا چاہتا تھا، مگر کوئی طاقت تھی جیسے ان میں۔ ارشمان اور آبرو کو دعا میں مگن دیکھ وہ آنکھ سے بہے اس قطرے پر حیران سا آنسو کی بوند اپنی انگلی پر لیتا اپنی آنکھوں کے سامنے لے آیا۔ اپنی آنکھ سے نکلی وہ پانی کی بوند دیکھ وہ حیران ہوا، وہ کتنی شفاف تھی۔ کیا مجھ جیسے گنہگار کی آنکھ سے نکلا آنسو بھی شفاف ہو سکتا ہے؟ وہ جانتا بھی نہیں تھا یہ الفاظ اس نے دل میں نہیں زبان سے ادا کیے تھے۔ کچھ گنہگار جب گناہ بھی کر لے تو ان کا دل شفاف رہتا ہے، کیونکہ وہ بھٹک کر وہ سب انجانے میں کر جاتے ہیں۔ اسے جواب پاس بیٹھی آبرو نے دیا، جو اب کھانے کی چیزیں اس کے سامنے رکھتی روز افطار کی دعا پڑھ کر روزہ افطار کرنے لگی۔ تمہیں ان 15-16 گھنٹوں میں پیاس نہیں لگتی؟ اتنے دن میں دل میں مچلتا سوال وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ صبر کی پہچان اللہ ہمیں رمضان میں ہی سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں اپنی ذات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ہے جو ہمیں روزہ افطار کروائے گا۔ اس نے اپنا جواب سادہ رکھا، جبکہ وہ جانتی تھی وہ اتنے گہرے الفاظوں میں الجھ جاتا تھا۔ میرا روزہ نہیں تھا۔ اپنے الفاظ اسے دور کسی خواہش سے آتے معلوم ہوئے۔ تو کیا ہوا، آپ اگلے رکھ لیجئے گا، ابھی کھانا کھائیں۔ کھاتے وقت بات نہیں کرتے؟ اس کی توجہ کھانے کی جانب کرتی وہ نرمی سے بولی۔ کوئی فتویٰ، کوئی طعنہ، کچھ نہیں؟ وہ سادگی سے اسے اگلے روزے کی دعوت دے رہی تھی۔ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف آپ کے رب کی عظمت اور عزت باقی رہنے والی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آبرو سورہ رحمان کی تلاوت کرنے میں مصروف تھی۔ جب اپنے کمرے میں ٹہلتے کبیر جو کب سے اس کی تلاوت سن رہا تھا اب بغیر دستک دیے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اپنی گود میں تکیہ رکھے اس پر قرآن مجید رکھ کر تلاوت کرتی وہ اس لمحے کبیر کو بے حد حسین لگی، جو شہادت کی انگلی پر ایک ایک لفظ پر رکھ کر پڑھتی پوری طرح مصروف تھی۔ بھاری بھاری قدم لیتا وہ اس کے قریب ہی آ کر دوسرا تکیہ اٹھاتا اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا، جبکہ وہ اس کے یوں آنے پر بھی رکی نہ تھی بلکہ یوں ہی تلاوت کرتی رہ گئی۔ کچھ لمحے بعد سورہ ختم ہوتے ہی وہ قرآن مجید غلاف میں رکھنے لگی۔ تم نے کہاں سے پڑھنا سیکھا اب؟ وہ کسی ایکسائٹڈ بچے جیسے سوال کرتا آبرو کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ میری دادوں نے پڑھایا تھا مجھے بچپن میں، نرمی سے جواب دیتی وہ قرآن مجید واپس جگہ پر رکھ آئی۔ بہت خوبصورت ہے، کس نے دیا تمہیں؟ اسے کھڑا دیکھ کبیر ہاتھ تھام کر اپنے قریب بٹھایا ایک اور سوال کرنے لگا۔ بابا نے دیا ہے، واقعی بہت خوبصورت ہے، جواب دے کر وہ ساتھ میں تعریف بھی کر گئی۔ مزہ آتا ہے نا؟ ایک اور سوال۔ آبرو کو اس لمحے اس کے ان معصوم سوالوں پر بے ساختہ پیار آیا۔ بہت زیادہ۔ آپ کو پڑھنا ہے؟ تکیے پر کوہنی ٹکائے سے خود کو گھورتے دیکھ وہ اس سے سوال پوچھ بیٹھی۔ اگلے ہی پل نہ جانے کیا ہوا، کبیر بغیر کچھ کہے اٹھا اور باہر نکل گیا، جبکہ وہ اب تک اپنے سوال کا انتظار کرتی اس کی پشت کو تکتی رہی، جو شاید اس کا جواب ہی نہ دینا چاہتا تھا۔ تبھی اٹھ کر چلا گیا۔ رات کی سیاہی گہری ہو رہی تھی، ایسے میں گلاس وال سے ٹیک لگا کر کھڑے کبیر نے ہاتھ میں موجود سگریٹ لبوں سے لگاتے گہرا کش لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دھواں ہوا میں چھوڑ گیا۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے جب ہلکا سا نوک کر کے آبرو اندر داخل ہوئی۔ یہ اجازت شاید صرف اسے ہی مل گئی تھی، یا آبرو خود سے یہ بات اخذ کر بیٹھی تھی۔ وہ کسی بھی پل اس کے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہو سکتی تھی۔
جبکہ کتنی بار درستی سے کبیر نے اپنے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا۔ اپنے ارد گرد اس کی پھیلی پرسکون خوشبو میں سانس لیتے کبیر نے اگلی سگریٹ سلگائی۔ جب اچانک آبرو اس کے قریب آتی وہ جلدی سگریٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ گئی۔ آبرو! اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ کبیر نے تنبیہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پکارا، جبکہ وہ اس کی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر وہیں رکھ گئی۔ کبیر بغیر کچھ کہے اگلی سگریٹ سلگا گیا۔ آپ یہ گندے نشے ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتے؟ کتنی مشکل سے اس نے شراب چھوڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کچھ دنوں میں اس کے لیے مسئلے ہونے تھے، تبھی وہ اس کے لیے دوائی لانا چاہتی تھی، اور سب سے بڑی پریشانی یہی تھی کبیر اسے اپنے بغیر کسی کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ نشے چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، اور جو نشہ آپ کا ساتھی ہو اسے چھوڑنا دغا بازی کے متعارف ہے، اور کبیر خانزادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دغا باز نہیں۔ گہرا کش لے کر اسے ہوا کے سپرد کرتے وہ جس انداز میں اسے جواب دے رہا تھا، آبرو کو جھرجھری محسوس ہوئی۔ یعنی وہ ان چیزوں کو اتنا سر پر سوار کر چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، نہیں پینی نا؟ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتی ہوئی نیچے کارپیٹ پر پھینک کر اپنے پیر سے مسل گئی۔ جب اچانک کبیر کی نگاہ اس کے پیروں پر گئی، اس کے پیروں میں چپل موجود نہ تھی۔ ایسے میں اسے سگریٹ بجھاتے دیکھ کبیر دہشت زدہ سا اس کے قریب بڑھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے آبرو خانزادہ؟ اس کا بازو گرفت میں لے کر جھٹکا دیتے کبیر پھنکارا۔ آپ اسموک نہیں کریں گے، یہ اچھی نہیں ہوتی۔ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر وہ اب بھی وہی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ آبرو پیر دکھاؤ اپنا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر کبیر نے پاؤں دیکھنا چاہا، مگر وہ تو جیسے اپنا پیر زمین سے چپکا کر بیٹھی تھی۔ نہیں، پہلے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہے آپ اسموکنگ نہیں کریں گے۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اپنے فرینڈز کے ساتھ۔ I will see you in the next one. Goodbye.